Assalamu alaikum. I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Organization Behavior, that is MGT 502, and we are here with our lecture number 39. And you know that now we are getting close, so 5 more lectures to go, or 6 more lectures to go, and we are now getting more close toward the end of our subject, the organization behavior. And as you know that we started with the subject with the concept that we are going to divide this whole subject into 3 parts: the individual part, the group level, and the organization level. At the moment we are discussing the last part, that is the organization level, and hopefully one more lecture to go and then we'll be done with the organization level part 2. After this, that will be the 40th lecture. Let's start our today's session, but as usual, before we'll start today's topics, let's quickly summarize our previous lecture, that was lecture number 38, and we discussed the stress management there, rather change management there, because we'll be starting stress today. And of course, when you're changing, that can also cause stress. We started this change process concept, and that during last lecture we discussed about the change process and also the role of the change agent, the person, a group of persons which initiate, which create, which train people, or which exhibit those changes which organization want. And those agents can be internal agents or external agents, and that depend on the priority of the organizations, what they want, because in each cases either it is the internal change agent, person, a group, a team belonging to the organization or within the group or within the organization. An external change agent is when you are outsourcing it. So both have pros and cons. Both have something positive and something disadvantage there. Some advantages and some disadvantages there. And keeping in view what organization want, what are their constraints, what are their priorities, then they go for the either internal change agent or external change agent. And then we discuss about the change process, how in the organization we create the change. That is 3-step process. We call it Levin's 3-step process of change. اور اس change process کے تحت you have to start with the unfreezing or defreezing. مختلف نام اس کے دیے گئے ہیں مختلف ٹیکسٹ کے اندر، لیکن مقصد بیسک کانسیپٹ وہی ہے کہ جو کچھ ایک سسٹم چل رہا ہے، either you are talking about technology, if you are talking about processes, or if you are talking about the system, whenever you want to create change, you have to dismantle those existing systems, existing technology, existing equipments, whatever. So in a way you are unfreezing it, you are defreezing it, and then you have to make the changes, you have to make the adjustments, and finally you have to fix it, you have to refreeze it. They call it refreezing stage. So that was the whole process of change. Okay? What about today's? Let's continue a little bit this change part 2, because this is the buzzword of today's organization. Things are changing and changing very quickly with speed. تو کیا چیزیں ٹارگٹ کیا ہوتا ہے چینج کرنے کے لیے؟ That can be tasks, people, culture, technology, structure, procedure, and so on. صحیح ہے نا؟ آج یہ چینج کو دوبارہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دی رابن بک which I have recommended you as the textbook or the reference book, he is also discussing in the end of chapter about a very important concept, a topic, organization development, اور جس کو ایبریویشن میں
ODB کامن سینس میں ہم کہتے ہیں, کامنلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن OD اور آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دی چینج, ول سی رائٹ ناؤ. تو کیا ہوا, دا چیلنجز کیا ہیں آرگنائزیشن چینج میں, کہ آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے کیا چیز چینج کرنی ہے. آر یو انٹرسٹڈ ٹو چینج دی ٹاسک, لوگوں کو چینج کرنا ہے. ناؤ چینج ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو نکال کے کسی اور کو لے کے آئیں گے. اٹ کین بی دیٹ یو ہیو ٹو ٹرین دا پیپل, یو ہیو ٹو چینج دیئر بہیویئر, یو ہیو ٹو چینج دیئر اسٹائل, یو ہیو ٹو چینج دیئر ٹیکنیکس. Similarly, it might be that you want to change the culture as a whole, because things are changing, environment is changing, your competitors are changing, so now you have to make adjustment yourself too. So culture can be changed. Yes, remember when we were talking about the culture and we said yes, we cannot have the similar type of cultures. It can be strong or weak culture. At the same time, yes, culture can be changed with proper homework. And technology, yes, the way technology is changing, کبھی ایسے نہیں ہوا پہلے. اگر یاد ہو کہ لاسٹ لیکچر میں آپ کو میں نے ایک گراف دکھایا تھا کہ پہلے جو سینکڑوں سال لگے ایک ٹیکنالوجی سے دوسری ٹیکنالوجی میں آنے میں, اور ابھی جب سے کمپیوٹر اور IT کا یہ کنسپٹ آئے ہیں تو وہ اسپیڈ سے چینج آنی شروع ہوگی. اور یہ چینج اٹس آلسو بیکمنگ اے بگ چیلنج فار آرگنائزیشن, ہاؤ ٹو کوپ ود اٹ اینڈ ہاؤ فار وی کین گو فار دا چینج, اینڈ وچ چینج از گڈ فار یو اور ناٹ. دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک اور ڈفرنٹ سبجیکٹ. اینڈ واٹ اباؤٹ دا اسٹرکچر, دا ڈیزائن, اسپیشلی اگین دس ڈیو ٹو ٹیکنالوجی, دا ورچوئل آرگنائزیشن کانسپٹ, اور بہت سی مینجمنٹ بائی آبجیکٹو اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر میں, ڈیزائن میں, اس کے کلچر میں اور پروسیسز میں, سسٹم میں چینجز آ رہی ہیں. تو بیکمنگ چیلنجز, رائٹ. اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. وہ جو ریزسٹنس, بیکاز وی آلسو ڈسکس دیٹ آف کورس وین ایور یو ول وانٹ ٹو کریٹ اے چینج دیر بی لاٹ آف ریزسٹنس, اینڈ ریزسٹنس کین بی لاجیکل or just for the sake of resistance, because people can have some kind of unknown fear. اس کو کیسے آرگنائزیشن کے اندر اوور کم کیا جاتا ہے یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے چلتے ہیں. ڈیلنگ ود ریزسٹنس ٹو چینج, ہاؤ کین یو ڈیل ود اٹ, یو ہیو ٹو ایجوکیٹ پیپل, یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود دیم, اینڈ دیٹ از واٹ دا چینج ایجنٹ از ڈوئنگ سم ٹائم. تو آپ نے اپنے جن لوگوں میں چینج لانا چاہتے ہیں, جس آرگنائزیشن کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں, you have to educate them, you have to communicate with them, you have to make sure that they are participating, they are involved in the change process, people, because they are the most important things. Equipment don't mind. If I'll change this laptop and put another one, maybe advanced or maybe inferior of this or whatever shape of this, I hope it will work. But when it has to do with something with the people involved, then of course that will be resistance. So you have to make sure that they are involved in this change process and they are participating in it. Because the participation with involvement, with proper education, this change process can be, the length or the times can be shortened, and you can have the involvement of the people and they will take it as in a positive sense, and it will be quickly changed. Similarly, facilitation, support program, facilitation and bringing people on agreement. Okay, yes, these are some positive things which you will be getting out of it. These are going to be benefit in this way for you. So because the involvement is also what involvement is doing, since they will be involved, so they will know the benefit of this change, so they will be in a way agreeing with this change, and then it will be actually done. And sometime you might need to manipulate it. You might have to play little bit manipulation, and sometime yes with a corrosive power. ڈرا دھمکا کے بھی, سیکھنا ہے, آنا ہے تو کرو, نہیں تو something else. So that can also help you to overcome the resistance to change.
Now coming back to change, کچھ چینجز تو اپرپٹلی ہو سکتی ہیں, کچھ چینجز پلان طریقے سے ہوتی ہیں. So what should be the choice? Quick fix or you want to go for the plan change? And yes, for the long-term results, for a proper change, sometime you don't have any choice. Maybe technology as a whole has been changed. Your competitor has something different. You might have to quickly fix it to stay in the market, to survive. But most of the time, if we are talking about the processes, if we are talking about the other aspects, and where people are involved, we have to go with the plan changes. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, OD کہتے ہیں. What is OD? Organization development. A set of techniques or tools that are used to implement organization change. لیکن کیسے؟ Again, another definition. A comprehensive approach to plan organization change that involves the application of behavioral sciences in a systematic and long-range efforts to improve organization effectiveness. Now, when we are talking the behavioral sciences, it has to do with the behavior of the people. How to teach them, how to let them learn. وہ جو ایمپتھی ہم نے پڑھا, وہ جو ایک دوسرے کے بھی پرسیپشن کو سمجھنے, آگے جا کے دیکھتے ہیں کون سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ آرگنائزیشن کے اندر لا سکتے ہیں, جس سے ایک پراپر پلان چینج آ سکتی ہے. And as I said earlier in beginning, this subject is also getting very importance in today's organization. Organization development as a whole ایک different subject پڑھایا جاتا ہے, master level پہ, PhD level پہ. Even people go and do their research in this specific area because these are becoming the burning issues. Organization development. So let's talk about few techniques which mostly people use in the organization for the organization development or in any other sense for a plan change using the behavior aspect. So first technique is sensitivity training. What is sensitivity training? Training groups that seeks to change behavior through unstructured group interactions. People, it is not a formal structured training, unstructured training, to learn about the sensitive area of each other, so that we should understand within the group and different groups, and then they should slowly go toward or move toward a team function. ٹھیک ہے نا, یاد ہے نا گروپ اور ٹیم میں کیا فرق تھا؟ ٹیم میں people are more interdependent on each other. They're having more cohesiveness. گروپ میں تو انڈیپینڈنٹ بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن ٹیم میں آپ ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس. تو اس کے لیے یہ سینسٹیو ٹریننگ از آلسو پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول. Another techniques they use in the organization development is our plan changes to go for the survey feedback approach. What is survey feedback approach? Where basically, as the name indicate, you use questionnaire to identify discrepancies among members' perception, member of those groups, those team working within the organizations. Discussion follows and remedies and suggestion. Initially, based on those questionnaires, that survey, you identify those areas where you have discrepancies among those perception of different people. And then you discuss it within those people and then suggest some kind of remedies so that again the harmony should be there, a team spirit should be there, and a plan change should be adapted. Another way is process consultations. یہ آپ کے ٹیکسٹ کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے, اس سے کنفیوز نہ ہوئیے, تھوڑا سا سمجھتے ہوئے چلتے ہیں. آپ اس کو پڑھیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گا. A consultant gives a client insight into what is going on around the client
within the client and other people, identify processes that need improvement. See, if I am doing something, probability is that I will be feeling, oh yeah, this is good, that is why I am doing it. So I cannot identify something which is not normal. I may not be able to identify few small mistakes which might be affecting our efficiency and effectiveness. لیکن دوسرے کے لیے اس کمی کو, اس شارٹ کمنگ کو شاید آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. ریمبر وین ایور وی رائٹ سم تھنگ اینڈ وی گیو ٹو اوور فرینڈ, یار دیکھنا اس میں غلطی تو نہیں, کہ خود جب لکھتے ہو وہ فلو میں ہو سکتا ہے آپ وہ مس کر جو, بٹ ادر پرسن کین ایزیلی پک دی شارٹ کمنگ. یہاں پہ وہ کنسلٹنٹ اپروچ یہی ہے کہ وہ اس کلائنٹ کو, جو بھی اس کو کہتا ہے کہ یار آؤ دیکھو میرے سسٹم میں کیا پرابلم ہے, why I am not getting good results, because see the other organization, they are flourishing. What is wrong with me? What is wrong with my system? What is wrong with my technology which I am using? What is wrong with the processes which we are adopting? تو کنسلٹنٹ یا جس کو ہم چینج ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, آؤٹ سورس کرتے ہو یا کسی انٹرنل سے کہتے ہو, جسٹ گو تھرو اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ جسٹ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ where is something wrong, اور پھر اس کو پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اس شارٹ کمنگ کو آئیڈینٹیفائی کر کے, دین وی گو فار دی امپروومنٹ. سو دس آلسو ٹیکنیک از نون ایز دی پروسیس کنسلٹنگ اور کنسلٹیشن ٹیکنیکس. Another again technique is the team building. Of course, whatever we are doing, it is also ultimately affecting the team building, but as a separate high interaction among team members to increase trust and openness. ٹیم بلڈنگ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا گروپ تو سارے اکٹھے کام کرتے ہیں, لیکن ٹیم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے. پتا ہوتا ہے, فٹ بال کو کھیلتے ہوئے دیکھا نا آپ نے, کہ وہ چلتے چلتے کک مار دیتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا دوسرا کھلاڑی وہاں پہنچا ہوگا, اور وہاں پہ وہ انٹرسپٹ کر کے گول کر سکتا ہے ڈی میں جا کے. یہ کیسے ہے؟ کیونکہ آپس میں کوآرڈینیشن, آپس میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سملرلی ان دی آرگنائزیشنس وی آلسو فوکس آن دا ٹیم بلڈنگ, جس میں لوگوں کو اوپننیس لائی جاتی ہے, ان کی انٹریکشن آپس میں بڑھائی جاتی ہے, فارمل انفارمل, تاکہ ان کا آپس میں ٹرسٹ بڑھے, تاکہ ان کے اندر اوپننیس آئے. ٹھیک ہے, جس سے ٹیم بلڈ ہوگی اور وہ چینج جو ہے آسانی سے اڈاپٹ ہو جائے گی. اور چند ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ گول اینڈ پرائرٹیز سیٹنگ آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. دین دے آر ڈیولپنگ انٹرپرسنل ریلیشن شپ, کہ کیسے ہم نے کرنا ہے, یہ رول انالیسس کیا جاتا ہے اور رسپانسبلٹیز فکس کی جاتی ہے. اور پھر ایون وہ جو ٹیم پروسیس ہے اس کو بھی آپس میں ڈسکس کر کے آپس میں کانفیڈینس, آپس میں ٹرسٹ اور اوپننیس کو اجاگر کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, پیدا کیا جاتا ہے, تاکہ وہ ٹیم ایک وننگ ٹیم کی شکل اختیار کر لے. سو دا سنرجیکل افیکٹ کین بی اچیوڈ, سو دیٹ ویلو ایڈیشن شوڈ بی دیئر, ادروائز دیر از نو بگ فن آف ہیونگ ٹیم. صحیح ہے. اینڈ یٹ اندر ٹیکنیک, اچھا یہ کئی چیزیں اوور لیپ بھی کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. جہاں سے مجھے کچھ چیزیں ملی میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, سو دیٹ یو شوڈ ناٹ بی لاسٹ, کہ یار وہاں پہ تو کچھ اور لکھا ہو, یہاں پہ those are things are basic concept is the same. So what is intergroup development? یہ جو intergroup development technique ہے, this is basically the organization development efforts to change the attitude, the stereotypes and the perception that group have of each other. کچھ لوگ وہ stereotypes ہم نے پڑھا تھا, ہالو افیکٹ پڑھا ہے, وہ جو ایررز آتے ہیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا. سیدھا وی آر اگین ٹاکنگ اباؤٹ دا بہیویئر سائنسز کی چیزیں, کہ آپ ٹیم کی وہ جو ایفیشنسی اور افیکٹونیس اس کو بڑھانے کے لیے ایون یو آر ناؤ ٹارگیٹنگ دا دوز تھنگ وچ آر ناٹ آف اینی امپورٹنس ارلیئر. اف اے پرسن ہیز دس از اون, لوگ کہتے تھے یار یہ اس کی اپنی پرسپشن ہے, یہ اس کی اپنی ذات ہے, یہ اس کے اپنے خیالات ہیں, یہ اس کا اپنا بلیو ہے, who cares? But no, now yes, we have to be careful.
This is our business too. Because how can we get better results? Equipment بھی آ گیا, ٹیکنالوجی میں بھی جتنی آنی چاہ رہی وہ آتی جا رہی ہے, سب کے پاس وہی ہے. تو ہمیں اب ان چیزوں پہ فوکس کر کے اپنی گروپ کی, اپنی ٹیم کی ایفیشنسی بڑھانی ہے, اپنی آرگنائزیشن کی ایفیشنسی بڑھانی ہے. اس پلان چینج کے لیے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے اندر another technique which we use is the intergroup development, basically where we try to change the attitudes, the stereotypes, the perception that people hold about each other, especially if it has a negative effect. کیسے کرتے ہیں؟ Groups independently develop list of the perception, share and discuss list with each other, look for the causes of misperception, and then work for develop integrative solution. بیٹھ جاتے ہیں, اوکے بھائی ہمارا مسئلہ کسی اور نے حل نہیں کرنا, لیٹس سی کہ مسئلے کیا ہیں, ایشو کیا ہیں, what are different perceptions, maybe wrong perceptions about each other which are causing problems, which are causing the kind of acting as a hurdle to make that group as a cohesive team. And then they identify those misperception or whatever, or stereotypes, and then they try to identify the causes of those misperception, and they one by one address those things so that there should be more harmony, there should be more openness and more trust within the group or team. Another technique we also use in organization development are the change planning, or planned change rather, is the appreciative inquiry. We'll try to identify those plus things, which seeks to identify the unique qualities and special strength of an organization, which can then be built on to improve the performance. What is the uniqueness that group has? What are those plus things which our organization have? اور پھر اس کے بیس پہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو بلڈ کرتے ہو تاکہ ان اسٹرینتھ کے بیس پہ اپنے پروسیسز کو دیکھو, ان جو یونیک کوالٹیز ہیں ان کے بیس پہ اپنی ٹیکنالوجیز کو دیکھو, اپنی اسٹرکچر کو دیکھو آرگنائزیشن کی, اور اپنی پرفارمنس میں بڑھانے کی کوشش کریں. اینڈ ویری کامنلی یوز تھنگ از دا کوالٹی آف ورک لائف. What is quality of work life? The environment, the work environment around people who are working in the organization. And remember, this is also having a big way effect on the performance of the people. آج کل جو ماڈرن آرگنائزیشنز جو اڈاپٹ ہو رہی ہے, اس کی فزیکل لے آؤٹ جو بن رہے ہیں, جو ان کی انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے, سو ناؤ پیپل آر ایون ورنگ اباؤٹ دی کلر کمبینیشن, کہ کس کلر کا یہاں پہ پینٹ ہونا چاہیے, کس کلر کی کارپیٹ ہونی چاہیے if in case you are putting the carpet in the office, کس طرح کی یہاں پہ ریسورسز ہونے چاہیے. وہ جو کنونشنل بڑے بڑے دفتر, بڑے بڑے ٹیبل ہوتے تھے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئے. Now people are looking toward the convenience, کہ کیا چیز چاہیے جس میں یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا جو میرے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کنوینئنس ہو, ان کے لیے کمفرٹ ہو, ان کا مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ پڑے, ان کے بہیویئر پہ افیکٹ پڑے. بیکاز سی ان دا نیچر دیز تھنگ آلسو افیکٹ آن یور بہیویئر. آگے جب ہم اسٹریس پڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اچھا نیٹ انوائرمنٹ نہیں ہے, اگر نوائز زیادہ ہے, تو یہ چیزیں بھی فرسٹریٹ کرتی ہیں لوگوں کو اور ان کے کام میں ہرڈل کریٹ کرتی ہیں. سو کوالٹی آف ورک لائف اٹ سیلف از آلسو پلئنگ ویری امپارٹنٹ رول when we're talking about the changing the behavior of the people. And now organization also use this as a technique to go for the planned change. So it is also being covered under the organization development techniques. اور بھی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں, very commonly used, we call it management by objectives. What is this? Participative management. You involve people in planning part, in decision making part. So that will also affect the behavior of your team worker, your colleagues, your member of the organization. So یہ MBO جو ہے, یا مینجمنٹ بائی آبجیکٹو جس کو کہتے ہیں, another way it is the participative management. اس کا بھی
اس کو بھی ایز اے ٹیکنیک یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ آرگنائزیشن کے اندر پلان چینج لا سکیں. وی کال اٹ دی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ٹیکنیک. ٹھیک ہے. واٹ آر دا کنٹمپرری چینجز ایشوز فار ٹوڈیز مینیجر؟ لیٹس ٹاک کوئکلی اباؤٹ دوز تھنگ اینڈ دین ول بی ڈن اباؤٹ دی چینج. انوویشن. یہ جو چینج آ رہی ہے کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے؟ کون چینج لاتا ہے؟ ہم کسی کو دیکھتے ہیں, کسی کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا, ہم بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو وٹ از دا بینیفٹ آف ہیونگ بینگ دی انوویٹر اور دا فالوور؟ اگر آپ نے خود کو چینج لائی ہے تو یو آر دا ٹیم لیڈر, یو آر دا لیڈر. اور جو انوویٹر ہوتے ہیں آف کورس اٹ ہیز اے کاسٹ انوالوڈ ٹو اٹ, بٹ سیم ٹائم دیر از دا باٹم لاین, دا کیچ از the benefits are also high. تو کنٹینیو آرگنائزیشن بھی انوویٹ کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں. اس پروسیس میں اور کیا جدت لائی جا سکتی ہے, اس ٹیکنالوجی میں اور کیا چینج لائی جا سکتی ہے. سو وی کال اٹ اسٹیمولیٹنگ دا انوویشن. ناؤ اے چیلنج آف ٹوڈیز مینیجر ود ریفرنس ٹو دس چینج از ٹو ہاؤ ٹو اسٹیمولیٹ دا پیپل, دا ورکر, دا ٹیم ممبر آر ود ان دی آرگنائزیشن that we should also stimulate the innovation. What next? Well, remember this, you might be successful today, but you might not be, tomorrow it might be different. Because unless you will strive hard, keep on pushing it, looking for new alternatives, looking for innovation, looking for new techniques, new technology, so you cannot be at the same position. Look at big giants. بڑے بڑے جو انڈسٹری میں ہیں, بڑی بڑی ٹیکنالوجی میں لوگ ہیں, اربوں ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. کیوں کر رہے ہیں وہ؟ سو دیٹ دے شوڈ کم اپ وتھ سم نیو آئیڈیاز, دے شوڈ گو فار دی امپروومنٹ تھنگس. سو دس از کائنڈ آف دے وانٹ ٹو گو فار مور انوویشنس. تو وہ لوگ جو جس آرگنائزیشن کے اندر یہ لائیولینس ہوگی, انوویشن کے بارے میں بھی آئیڈیاز آتے رہیں گے, یہ بھی ایک چیلنج ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. سیکنڈ تھنگ از کریٹنگ اے لرننگ آرگنائزیشن. اگین دس از اے چیلنج. واٹ از اے لرننگ آرگنائزیشن؟ وہ آرگنائزیشن جو چینج کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اگلی چینج کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں, بیکاز دے آر لرننگ. کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, وائی شوڈ وی چینج, میرے فور فادرز نے, میرے بابا نے, میرے دادا نے یہ کام کیا تھا, ہم بھی یہی کریں گے. فائن, بٹ لک ایٹ دا سراؤنڈنگ, لک ایٹ دا انوائرمنٹ, تھنگز آر چینجنگ ناؤ. تو اس کے لیے کس طرح مینیجر اپنی آرگنائزیشن کے اندر یہ چیز رکھیں گے کہ وہ لوگ جو چینج ہو رہی ہے اس کو اڈاپٹ بھی کرتے جائیں, آف کورس ناٹ فار دا سیک آف چینج بٹ ود ریفرنس ٹو دیئر اون سروائیول, کہ اپنی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے کیا چیز چینج جو ہے ان کے لیے بینیفٹ ہے اور کون سی چیز ان کے لیے بینیفٹ نہیں ہے. سملرلی ہاؤ ٹو مینج, دس از اگین کریٹنگ اے لرننگ آرگنائزیشن. سیکنڈ چیلنج از ہاؤ ٹو مینج اٹ. تو یہ بھی ایک آج کے مینیجر کے لیے چیلنج ہے ود ریفرنس ٹو دی کال اٹ کنٹمپرری چینجز کے لیے جو ایشوز بنتے جا رہے ہیں. اندر ون از دا نالج مینجمنٹ. ایک تو سیکنگ نالج, اینڈ وہ جو نالج ہے رائٹ پرسن کے رائٹ انفارمیشن جانی چاہیے آرگنائزیشن کے اندر, اس کو کیسے مینج کرنا ہے. دیٹ از آلسو اے چیلنج فار ٹوڈیز مینیجر. کلچر باؤنڈ آرگنائزیشن. کچھ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جس کے کلچر بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ دیئر ٹو کریٹ سم کائنڈ آف چینج. تو اس طرح کی آرگنائزیشن کے لیے بھی اس کا جو مینیجر ہے اس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یو ہیو ٹو چینج. اف یو آر ناٹ چینج وٹ ول ہیپن, یو ول بی ہسٹری. وہ جو ڈائناسور کی میں نے آپ کو مثال دی تھی, یاد ہوگا کہ جو اسپیشیز چینج ہوئی وہ سروائیو کر گئی, جو چینج نہیں ہوئی دے ور فنش, دے ڈائیڈ اوے. تو یا تو آپ چینج ہو اور یو شوڈ ڈسپیئر. The choice is yours. Now again we remember here we have to keep the balance. Change for the sake of change is not good. You have to analyze the situation. You have to do your homework.
but it should be quick if you want to get benefit of that change. وہ جب چڑیاں چگ جاتی ہیں کھیت تو پھر کچھ نہیں بچتا. So that was all about change. Let's talk, and of course about organization development. آئیے ایک نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں. Again it has to do something with the previous topic too. وہ جو چینج آ رہی ہے, وہ جو چیزیں آ رہی ہے, یہ ایک فرسٹریشن بھی پیدا کر رہی ہیں, ایک اسٹریس بھی لا رہی ہیں آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں, سب کی زندگی میں. اور اسٹریس کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. Because what are we doing? Basically, we are trying to understand the organization's behavior. اور آرگنائزیشن کا بہیویئر کا وہ لیول ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس میں سارے گروپ کٹھے کام کر رہے ہیں, اور آرگنائزیشن لیول کے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اسٹریس از پارٹ آف دیٹ. سو واٹ از اسٹریس؟ کبھی اسٹریس ہوئی آپ؟ یا وی آر گیٹنگ کلوز. تو مائٹ بی انڈر اسٹریس کہ یار یہ اتنا اب ہو گئے ہیں, 45 لیکچر کو ہم نے ریٹین کرنا پڑے گا, یہ ایگزام بھی آئے گا, تو سی نیچرلی یو آر انڈر اسٹریس. آئی ایم انڈر اسٹریس بیکاز آئی نو لاٹ آف لائٹس دے, یہ پڑا ہوا کیمرا دیکھ رہا ہے سب ہے, پتہ نہیں میں غلط بات بول جاؤں کوئی, یہ تو ریکارڈ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن اسٹریس ہے کیا چیز؟ آج آپ کو میں ایک دو چند کلپس بھی دکھاؤں گا. یہ مجھے کسی نے ای میل کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ذرا اس کو دیکھیے اور دیکھیے کیا چیز آپ سمجھتے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور یہ بھی غور کیجیے کہ یہاں مسئلہ کیا ہے. ڈونٹ ڈو اٹ یور سیلف, اوکے. تو دیکھا اس میں آپ نے آبزرو کیا کہ کیسے آہستہ آہستہ اس کا فرسٹریشن لیول بڑھتی شروع ہوگی, اینڈ ہی اسٹارٹڈ ریئیکٹنگ. Now remember, this vary from person to person. It has to do with the threshold level. کچھ لوگ بڑے دھیمے ہوتے ہیں, جلدی اسٹریس, کچھ لوگ اسٹریس پرون ہوتے ہیں کہ جلدی اسٹریس میں آ جاتے ہیں, جلدی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو نوٹ کرنے والی یہاں تھی کہ مس پرسپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بھی اسٹریس آتی ہے. اگر آپ نے غور کیا اس اسکرپٹ کے اندر تو کیا مسئلہ تھا کہ وہ ایک کی بورڈ پہ کچھ ٹائپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, بٹ ہی واز ناٹ گیٹنگ ریسپانس فرام دا مانیٹر. So that created frustration there for him. اور اس فرسٹریشن میں اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایکچولی مسئلہ کیا ہے. مسئلہ کیا تھا؟ اس کا جو کی بورڈ کا وہ جو وائر تھی وہ اس کے ساتھ ہوک نہیں تھی کمپیوٹر کے سی پی یو کے ساتھ. تو unless that is connected, because it was not a wireless keyboard, تو وہ وائر اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ میسج ٹرانسفر نہیں ہو رہا تھا. But this got him frustrated and he started kicking this computer. اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں تھا. And similar type of so many examples we see every day around us. And we have to understand the reality. کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ اسٹریس ہے. ایک اور دیکھیے, کبھی ایسا بھی سین لیا ہوگا آپ نے. یہ کارٹون, یہ کلپس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹ ٹو گریب دا آئیڈیا کیا ہے. یہ پہلے بھی HRM میں نے کچھ اسی طرح کی چیزیں دکھائی ہوں گی. واٹ اباؤٹ دس ون؟ اسپیڈ میں بھاگتے ہیں ہر وقت, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں. واٹ از دس؟ واٹ اباؤٹ دس ون؟ پریشانی میں. اب کیا ہوگا؟ میں نے اسائنمنٹ نہیں جمع کرائی, آئی ایم گیٹنگ سو مینی ٹائم ڈفرنٹ میلز, یا سر غلطی سے اسائنمنٹ نہیں جا سکی, جمع نہیں کرا سکا. ناؤ واٹ شوڈ وی ڈو؟ یو ہیو مس دا چانس. تو وہ جو پریشانی ہے, وہ جو اٹ مائٹ بی گلٹ, اٹ مائٹ بی سم ادر ریزن, وہ پریشان جو ہو رہا ہے انسان, یہ بھی اس کو اسٹریس کا نام دے سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ دس؟ آور ورک. بہت سارا کام آرگنائزیشن کے اندر عموماً ہوتا ہے, اسپیشلی دوز پیپل ہو کین ناٹ سے نو. وہ کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آرگنائزیشن میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہر کام انہیں کو پھر ملتا ہے, کیونکہ ایک تو ان کو آتا ہوتا ہے, دوسرا وہ نو نہیں کہہ سکتے. اور کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی کہ وہ فٹیگ اور برن آؤٹ کے, یہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب مت لیجیے کہ کام نہیں کرنا یا زیادہ کام کرنے سے کوئی پرابلم ہوتا ہے. نو, یو ہیو ٹو کیپ دا بیلنس, کیپنگ ان ویو یور اون اسٹرینتھس, یور تھریشولڈ لیول. واٹ اباؤٹ دس ون؟ وین یو آر شاؤٹنگ ود پیپل, دیٹ آلسو انڈیکیٹ, جسے ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر ہے.
یہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے, آگے چل کے دیکھیں گے کہ ایک اسٹریس کی کازز کی وجہ سے بہت سارے پرابلم آتے ہیں اور ڈیزیزز تک ہم اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک سرٹن انڈیکیشنز اسٹریس کی. بٹ واٹ از اسٹریس؟ مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں. یہ وہی ڈیفینیشن جو میں نے ایچ آر ایم میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوگی, جن لوگوں نے میرے ساتھ ایچ آر ایم کا کورس لیا تھا. I'll try to reproduce it here. Stress is an adaptive response. Again, depending on person to person or their threshold level. That is a consequence of any action, situation, or event that places special demand on a person is known as stress. Key factor that will determine the likelihood of a stress. Importance, how significant that event is to the person. آپ کی اسائنمنٹ نہیں پہنچی, آپ اس کو کتنا امپورٹنس دے رہے ہیں, کتنا آپ کی لائف پہ, آپ کی اس کی ذات پہ, آپ کے ریزلٹ پہ اثر کرے گی. سو اف اٹ از مور امپورٹنٹ, آف کورس دین یو ول بی انڈر مور اسٹریس. دین از دی انسرٹنٹی, ہاؤ مچ دیٹ ایونٹ از, دیر از انسرٹنٹی انوالو دیئر. ڈگری آف کلیئرٹی اوور وٹ ول ہیپن, ہاؤ مچ سرٹن یو آر اور ہاؤ مچ از دا انسرٹنٹی. دین ڈیوریشن, یہ جو سچویشن ہے کتنے عرصے تک آپ کے ساتھ ہے. لینتھ آف ٹائم, دا ڈیمانڈز ریمین ان پلیس. اینڈ ناؤ دیز آر تھری کی فیکٹرز وچ ول ڈیٹرمن دی لائکلیہڈ آف دا اسٹریس. جتنا زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوگی اتنا زیادہ ہی اسٹریس کو کاز کرے گی. جتنی زیادہ انسرٹنٹی آئے گی اتنی اس کی ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے ریلیشن شپ ہے اس کی, اتنی زیادہ اسٹریس پیدا ہوگی. اور جتنی زیادہ عرصے تک یہ آپ کے یہ ڈیمانڈ رہے گی آپ کے اوپر, اتنا زیادہ یو ول بی پرون ٹوورڈ اسٹریس. یہ اسٹریس ہے. دیکھیے اس سلائڈ کو کیا ہے. اب اس بیچارے نے کیا قصور کیا؟ سو دیٹ از آلسو, وہ جو ہم کوالٹی آف ورک لائف کی بات کرتے ہیں, تو اس طرح کی سچویشن بھی اسٹریس کاز کر سکتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ آرگنائزیشن اسٹریس. اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا, if you have taken the human resource management subject with me, or course with me, the 4S for the organization strength. وہ کیا ہے؟ Supervisor, salary, security, and safety. Now, let's talk about supervisor, by immediate boss. The person can have a major cause for your stress or vice versa. If your boss is good, friendly, respectful for employees, تو پھر تو وہ اسٹریس فری انوائرمنٹ میں کام ہوتا ہے یا منیمم اسٹریس ہوتی ہے. If God forbid or unfortunately a person has quote unquote, I'm not saying bad or the bad temperament person, that can cause اسٹریس ان دی آرگنائزیشن. سملرلی سیلری کمپنسیشن میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ ایکویٹی, کم سیلری ہے, بہت زیادہ سیلری ہے, یا دوسروں کے مقابلے میں ایکویٹی نہیں ہے, یا واٹ ایور مارکیٹ پیپل آر گیٹنگ اینڈ یو آر ناٹ گیٹنگ سیم تھنگ, سو دیٹ وہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ ڈفرنس آ رہا ہے, یہ بھی اسٹریس کاز کرتی ہے. سملرلی سیکورٹی آف اٹ کین بی جاب سیکورٹی. تو یہ چیزیں بھی کازز ہیں آرگنائزیشن اسٹریس کی اور سیفٹی. اب مجھے یہ فکر ہو کہ یہ لائٹ اوپر سے گر جائے گی میرے سر پہ ہر وقت, آئی کینٹ بی ریلیکس. تو دیٹ از آلسو ون. اسی لیے اس کو 4S کی بات کی ہم نے, جسٹ ٹو کیپ یو ریمائنڈنگ کہ یار یہ چیزیں میجر, اس کے علاوہ بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کامنلی یہ چیزیں آرگنائزیشن کے اندر اسٹریس پیدا کرتی ہیں. So, did you understood this 4S concept? So, organization change جو ہے, ابھی ہم نے چینج کو اور چینج مینجمنٹ کو ڈسکس کیا, تو وہ جو چینج ہے that can also cause stress in the organization. Work pacing, کچھ سلو گوئنگ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ڈائنامک انوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور آج کل کی دور کے اندر سروائیول کے لیے the quantum of work due to the space اور speed کی وجہ سے بڑھ گیا, and that is also causing the employees or the people working in the organization under stress, or they're causing the stress.
آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں تو لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے. Why it is like this? The speed. And we are not adjusting with the changing environment. That is also causing stress. And physical environment, yes. If it is not the quality of work life, the physical environment, the noise, the other thing, آگے چل کے دیکھیں گے. اور لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو بڑی جلدی انڈر اسٹریس آ جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں تھوڑی سی بات پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بات بھی ہوتی ہے تو لوگ سنبھل کے کہتے ہیں کوئی نہیں, اللہ خیر کرے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک دم ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ دے آر مور پرون ٹوورڈ دا اسٹریس. لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ آر سورسز آف اسٹریس اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. یہ رابن کی ٹیکسٹ کے بک سے میں نے اس کا ماڈل لیا آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیر آر 3 لیول آف اور دیر آر 3 potential level of those sources which can cause us stress. It can be individual factor, نیچے سے شروع کرتے ہیں. It can be organization factor, it can be environmental factor. بات سمجھ آئی کہ sources of stress can be individual کے اپنے ہو سکتے ہیں, organization کے بھی ہو سکتے ہیں کچھ factors, یا ایز اے ہول environment کے factor بھی ہو سکتے ہیں. اور کیا ہوگا کہ اس کے بیس پہ پھر وہ پرٹیکولر پرسن again vary from person to person. وہ جو انڈیویجل ڈفرینسز ہوتے ہیں اس ڈفرینسز پہ پھر یاد رکھیے جب ہم نے انڈیویجل بہیویئر کی بات کی تھی کہ اس کا ویلیو سسٹم, اس کی پرسنالٹی, اس کی پرسپشن, وہ پرسپشن میں آ جاتی ہے, اس کا ایکسپیرئنس, اس کا سوشل سپورٹ کتنا ہے, اس کے بلیو کیسے ہیں, اور اس کی کیا باقی اس کی ایز اے پرسن کی, کیونکہ ایز اے سیڈ اٹ ویری فرام پرسن ٹو پرسن. کس کا تھریش ہولڈ لیول کیا ہے, کس کے پیچھے سپورٹ ہے, ساتھ فیملی کی طرف سے, سوشل سپورٹ کی, سوسائٹی میں کتنی سپورٹ ہے اس کو. تو یہ ڈپینڈ کرے گا پرسن ٹو پرسن کہ یہ سارے انڈیویجل, آرگنائزیشنل اور انوائرمنٹل فیکٹر کسی پہ کتنا اسٹریس کاز کرتے ہیں. اور پھر اس کے رسپانسز ہوتے ہیں. وہ کانسیکوینسز یا رسپانسز کیا ہوں گے؟ اٹ کین بی فیزیولوجیکل سمپٹمس, اٹ کین بی سائیکولوجیکل سمپٹمس, اینڈ اٹ کین بی behavior symptoms. Let's quickly go through one by one and try to understand them. Now let's talk about the individual factors of جو potential sources ہو سکتے ہیں. It can be personality, it can be economic situation اور family problem. ہر ایک کے ڈفرنٹ ہے, ہر ایک کی اکنامک فیکٹر ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں سورس ہوں گی, پوٹینشیل سورس ہوں گی اسٹریس کے. سملرلی آرگنائزیشن فیکٹر کون سے ہو سکتے ہیں؟ رول آپ کا کیسا ہے, ٹاسک ڈیمانڈ اٹ سیلف, رول ڈیمانڈ, انٹر پرسنل جو آپ کے پرابلمز ایشوز ہیں, آرگنائزیشن اسٹرکچر ہو سکتا ہے, آرگنائزیشن کا لیڈرشپ آپ کا باس ہو سکتا ہے, اور آرگنائزیشن لائف اسٹیج ہو سکتی ہے. یہ سارے سورس ہو سکتے ہیں کسی کے لیے بھی اسٹریس کاز کرنے. ہاؤ کین بی انٹرپرسنل, وہ جو اسٹرکچر ہے وہ جو آپ کو ہے وہ آپ کے لیے اسٹریس کاز کر سکتا ہے. جب ہم کنفلکٹ پڑھ رہے تھے تو کنفلکٹ کس وجہ سے ہوتے ہیں, اینڈ واٹ اباؤٹ انٹرپرسنل کنفلکٹس, ڈونٹ یو تھنک دوز تھنگز آلسو کاز دا اسٹریس؟ یس. اسی طرح باس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا, لیڈرشپ اسٹائل کے بارے میں, ڈیمانڈنگ ہے بہت جاب آپ کی, ٹاسک بہت ڈیمانڈنگ ہے آپ کا. سو دوز آر دی آرگنائزیشن فیکٹر وچ کین آلسو کاز دی اسٹریس. سملرلی انوائرمنٹ ایز اے ہول, اس میں کیا ہو سکتا ہے, اکنامک انسرٹنٹی ہو سکتی ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو سکتی ہے, اور ٹیکنالوجی جو چینج آ رہی ہے, اینڈ یو آر ناٹ کوپنگ اپ ود دوز چینجز, سو دیٹ کین آلسو کاز دی اسٹریس. بات سمجھ آئی؟ Sources of or potential sources of stress can be individual factors, organization factor, or environmental factor. Now let's talk about their responses. یہ آگے ڈیٹیل میں جا کے یہ جو responses ہے, یہ consequences آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. Physiological symptoms کیا ہو سکتے ہیں؟ سر میں درد شروع ہو گیا, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, ہارٹ کے پرابلم ہو گئے, اسٹامک السر ہو جاتا ہے, and so many different things. What about psychological symptoms? Anxiety, depression, satisfaction level نہیں رہتا, and
اس سے پھر آپ کی بیہیویئر سمپٹم بھی ظاہر ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑتا ہے, آپ کی ایبسنٹیزم بڑھنا شروع ہوتی ہے, دل نہیں لگتا کہیں پہ, نوکری چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ سو آن. سو دے کین بی یور responses or consequences of those potential sources of the stress. But what about, is this stress good or bad? ہم نے تو ابھی تک اس کا نیگیٹو آسپیکٹ دیکھ رہے ہیں نا, کیا واقعی اسٹریس بری ہے یا اچھی بھی ہے؟ یس, اسٹریس کین بی پازیٹیو, اسٹریس کین بی نیگیٹو. ریمبر, the response of stress itself is neutral. It depends how you take it. Some stressful activities can enhance a person's ability to manage stressful demand or situation. ہوتا ہے نا جب آپ کہتے ہیں جاؤ ایکسرسائز کر لو, تھوڑے سا واک کر لیں, تو ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سرکولیشن بلڈ کی تیز ہوتی ہے, آکسیجن زیادہ جاتی ہے, آپ کے اندر اور انرجی لیول بڑھتا ہے, آپ اپنے آپ کو فٹ فیل کرتے ہیں, اور پھر وہ ڈیمانڈنگ جو کام ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. تو کائنڈ آف پازیٹیو تھنگ. اسٹریس کین پرووائڈ اے نیڈیڈ انرجی بوسٹ. اب جب تک اسٹریس نہیں ہوتی تو کام بھی نہیں ہوتا. آپ بھی آخری دن جب پتا ہوتا ہے کہ صبح ایگزام ہونا ہے, رات کو بیٹھ کے پڑھیں گے, کیوں ایسے کرتے ہیں؟ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. نیگیٹو اسٹریس ریزلٹس فرام اے پرولانگ ایکٹیویشن آف دا اسٹریس ریسپانسز, مس مینجمنٹ آف دی انرجی انڈیوس بائی دی ریسپانسز. اب یہی چیز اس کو اگر پازیٹیو آپ نہیں لیں, اس کو مینج نہ کر سکیں, تو یہی چیز آپ کے لیے ایک نقصان کا سبب بنتی ہے. Let's quickly talk about relationship between stress and job performance. دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا آپس میں ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اسٹریس کین بی ہیلپ فل اینڈ سیم ٹائم ہارمفل. زیرو اسٹریس لو چیلنج ہوتا ہے, اور اس کا مطلب ہے پرفارمنس آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی. ایز اسٹریس انکریز سو ڈز پرفارمنس. اور پھر ایک لمٹ پہ آ کے یہ ڈکلائن شروع ہوتی ہے. اس کو ایک ماڈل کی شکل میں آپ کو میں دکھاتا ہوں. اینڈ ایچ پرسن ہیز ریمبر ڈفرنٹ تھریشولڈ لیول. یہ دیکھیے اس میں, اس کو یو شیپ یا بیل شیپ ہم اس کو بھی کرو کہتے ہیں. پرفارمنس اور اسٹریس, اس کا ریلیشن شپ دیکھیے کہ جتنی جیسے اسٹریس بڑھتی جاتی ہے آپ کی پرفارمنس بڑھتی جاتی ہے. پھر ایک تھریشولڈ لیول پہ اگین ڈیپینڈنگ فرام ویرینگ فرام پرسن ٹو پرسن پیک آ جاتی ہے آپ کی پرفارمنس کی. اس کے بعد اگر اسٹریس آئے گی اور زیادہ بڑھے گی تو دین اٹ ول بی ڈکلائننگ. اس کو ایک اور شکل میں دیکھتے ہیں, دو نام دیتے ہیں اس کو, یو اسٹریس وچ از پازیٹیو, ریس اسٹریس دس از نیگیٹو. جہاں تک اس کی پرفارمنس آپ کی بڑھتی جا رہی ہے وہ تو اچھی ہے, پازیٹیو اسٹریس ہے, لیکن جیسے ہی اس کا ایک خاص تھریشولڈ لیول سے بڑھے گی اس کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. آئی تھنک آئی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ہیئر, بٹ لیٹس کوئکلی سمرائز وٹ وی ہیو کورڈ ٹوڈے. وی ٹرائی ٹو ڈسکس ود یو دی پلان چینج اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا آج کل کے کنٹمپرری چیلنج ہے, چینج چیلنج ہے فار دا مینیجر آف ٹو ڈیز. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو اسٹیمولیٹ انوویشن, کس طرح آپ کریٹ کریں ایک لرننگ آرگنائزیشن کو اور پھر اس کو مینج کریں, اور پھر نالج کس طرح مینج کرنا ہے. اینڈ آف کورس کچھ کلچرلی باؤنڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کے اندر کیسے چینج کو لانا ہے. دیز آر دا چیلنج آف today's managers. And then we started the stress. Stress کیا چیز ہے اور کیا stress اچھی ہے کہ بری ہے, اور ایک ماڈل کو ہم نے ڈسکس کیا کہ what are the potential sources, individual, organizational and environmental, which can cause stress. اور اس کے پھر responses بھی دیکھے, physiological, psychological اور behavior responses. اور پھر یہ بھی ڈسکس کیا کہ yes it vary from person to person. ٹھیک ہے, اور پھر ایک ہم نے ریلیشن شپ دیکھا گڈ اور بیڈ اسٹریس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ایک بیل شیپ کا بنتا ہے جہاں پرفارمنس اور اسٹریس کا آپس میں ریلیشن شپ اس طرح کا ہے کہ ایز دا اسٹریس انکریز ان بگننگ اٹ از گوئنگ ٹو ہیو دا پازیٹیو افیکٹ آن یور پرفارمنس, ایک تھریشولڈ لیول تک, ایک پیک تک, اور وہ ویری کرے گی پرسن ٹو پرسن, اور پھر اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. واٹ اباؤٹ نیکسٹ؟ یس ول کنٹینیو دس اسٹریس پارٹ. اس کے سمپٹمز دیکھیں گے, بیہیویئر سمپٹمز دیکھیں گے, اور پھر ہم کوشش کریں گے کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کی کہ ہاؤ ٹو مینج دس اسٹریس, بیکاز دا امپورٹنٹ تھنگ ول بی کہ وی ہیو ٹو مینج اٹ. اگر اس کو مینج نہ کر سکے
تو یہ اسٹریس پرابلم بن جاتی ہے. یہ اسٹریس نہ صرف اس بندے کے لیے, اس انڈیویجل کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے, بلکہ گروپ کے لیے کرتی ہے. نہ صرف اس گروپ کے لیے کرتی ہے بلکہ اس آرگنائزیشن کے لیے کرتی ہے. نہ صرف اس آرگنائزیشن کے لیے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں بلکہ اس سوسائٹی کے اندر پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. There will be two parts of this stress management. One thing will be prevention, another thing will be management. So please go through the remaining topics of the stress and stress management. I'll try to finish it in next lecture, that will be lecture number 40. So with this hope you have understood it, whatever we have discussed, and you'll be ready for the next lecture, continuity of the stress and stress management. Take care of yourself. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.